मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए फैसले ऐसे करने होंगे मुद्दों तक कोई हुकूमत आए जाए तब्दीली न कर सके। महंगाई कंट्रोल करने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया है। हमने पेट्रोल महंगा किया, डीजल महंगा, जो मुश्किल फैसले करने थे वो किए हैं। आइंदा भी कोई मुश्किल फैसले करने होंगे तो जरूर करेंगे। कल जो 5 रिजर्व सीट्स के नोटिफिकेशन का ऑर्डर हुआ है उसके बाद अक़लियती वज़ीर आला है। हुकूमत के पास वसाइल नहीं है, हुकूमत माली बहरान का शिकार है। तमाम ताकतों से ये अपील करता हूँ, इलेक्शन होने जा रहे हैं 17 तारीख को, फेयर होने दें। दिवालियेपन के खतरे से निकल चुका है पाकिस्तान, आउट ऑफ डेंजर। ये पंजाब और वफाक के जिस अदारे को भी इस्तेमाल कर लें, 20 की 20 सीटें पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत से जीत रही है। ईजियर सेड देन डन। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, सब मिलकर इस मुल्क को बहरान से निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। यकीनी तौर पे इक़्तिसादी सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और साथ साथ ये भी बड़ा क्लियर हो रहा है कि जो बिजली का बहरान है कोई फौरी तौर पे ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन बावजूद इसके कि हमारे यहाँ भी स्टूडियो में आके मुख्तलिफ मिनिस्टर्स ने कहा कि जी जून में ख़त्म हो जाएगा, जून के आखिर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी हम सुन रहे हैं कि मिनिस्टर्स ख़ुद कह रहे हैं जुलाई के आखिर तक। लेकिन बहरहाल अभी हम प्रोग्राम में शुरू में बात करेंगे जो अहम सियासी जंग जारी है और सबसे अहम हम कहेंगे कि दिस इज़ द पॉलिटिकल बैटल। अगले 2 हफ्तों में सामने इसके नतीजे आएंगे। जुलाई 17 को इलेक्शंस है पंजाब में। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने भी कुछ अंदिया दे दिया है कि वो शायद इलेक्शंस फिर से कहें करवाने का। उन्होंने ये कहा दोनों पार्टीज़ अपने अपने जो मौक़िफ़ है वो लेके आए, कल फैसला करेगी लाहौर हाई कोर्ट और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। और ये भी बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्टीज चाहेंगी कि जुलाई 17 के बाद इलेक्शंस हो जबकि 20 जो नए लोग हैं वो आ जाएं या उससे पहले। और उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं पीटीआई के हवाले से। हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद कल गए और बड़ी उन्होंने एक जारहाना कैंपेन शुरू की है पंजाब में और ये इन सीट्स के हवाले से। और उनके अगर हम कहें कि सेकंड इन कमांड या मालूम नहीं, मतलब उनके की प्लेयर हैं वहाँ, और वो हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किए, मीडिया एडवाइज़र हैं, चेयरमैन के मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली के, फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कल्चर। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपने हमें ज्वाइन किया। तो शुरू इससे करते हैं कि ये कोर्ट ने जो कहा कि अपना अपना मौक़िफ़ लेके आए, तो आप लोगों का क्या है इस वक्त मौक़िफ़ के इलेक्शन 17 के बाद हो सीएम के नए या फिर उससे पहले करवाए जाएं, और अगर उससे पहले तो क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, सबसे पहले आपने अपने इंट्रो के अंदर ना कुछ मुश्किल फ़ैसलों के क्लिप्स दिखाए हैं ना, हुकूमती प्राइम मिनिस्टर आपके शहबाज शरीफ साहब और मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के कि मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं, मुश्किल फ़ैसले। तो वो ये बिल्कुल वैसे ही है कि भूख जो है वो मदारी को लगती है लेकिन नाचना बंदर को पड़ता है। इसी तरीके से इस पाकिस्तान के अंदर मुश्किल फ़ैसले अशराफिया करती है लेकिन भुगतना जो है वो आवाम को पड़ता है, मिडिल क्लास आवाम को और गरीब आवाम को। तो ये बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि मुश्किल फ़ैसले जनाब हम कर रहे हैं, लेकिन उस मुश्किल फ़ैसले का जो नतीजा है, जिसका मदारी कुछ नहीं जनाब वो भुगतता, वो बंदर बेचारा सारा दिन नाचता है गर्मी में, आवाम इन मुश्किल फ़ैसलों को जनाब भुगतती है। पहली चीज़ तो ये आपको वो मुश्किल फ़ैसलों के ऊपर मैंने कहा एक दिलचस्प आपके सामने अवामी अंदाज से तज्जिया कर दूँ। दूसरी चीज़ जो आपने पंजाब असम्बली के हवाले से पूछी, देखें एक चीज़ बड़ी क्लियर कट है कि हमजा शहबाज की वजारत आला का इलेक्शन, हमजा शहबाज के वजारत आला का हलफ, गवर्नर उमर सरफराज चीमा की बरतरफी, फिर उसके बाद अभी का जो बजट इन्होंने पेश किया ऐवान इकबाल के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इलीगल है, आइन और कानून के जनाब मुनाफी है। और फिर उसके अलावा बीच में जो 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की बी टीम बनकर जिस अंदाज से फैसला दिया था, उसके ऊपर लाहौर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो भी एक्सपोज हो गई, इलेक्शन कमीशन भी, कि आप किस अंदाज से ये फैसला दे रहे हैं। और आई थिंक सो कि आइन का आर्टिकल 126 है, शायद उसका सब आर्टिकल 6 है या 5 है, जिसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो लिस्ट खवातीन की और अकलियतों की इलेक्शन के मौके पर जो पार्टी भी देगी, उस जनाब लिस्ट के मुताबिक अगर उस पार्टी का कोई एमएनए एमपीए मर जाता है या नाअहल हो जाता नंबर है, 2 जो है ऑटोमेटिक उसी पार्टी का पिछला जो है वो बंदा वो आके आपका एमपीए और एमएनए बन जाएगा। लेकिन इन्होंने सिर्फ नून लीग को खुश करने के लिए और हमजा शहबाज की
وزارت اعلیٰ کو بچانے کے لیے الیکشن کمیشن نے جو یہ والا فیصلہ دیا جو ایبسلیوٹلی انٹائرلی کمپلیٹلی انلیگل تھا، اس کے اوپر بھی جناب ہائی کورٹ نے کل فیصلہ دے دیا. چوہان صاحب آگے بتائیے اس کے نتیجے. اب آگے کہاں جائیں گے؟ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو. آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے مطابق ایک چیز تو کلیئر نظر آ رہی ہے کہ اگلے 5 سے 10 دن کے اندر ہائی کورٹ شاید ری الیکشن کا آرڈر کرے گی، جو چیز نظر آ رہی ہے، جو نظائر اور قرائن بتا رہے ہیں، حقائق بتا رہے ہیں. دوسری چیز، اب اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر 16 اپریل تک ریوائنڈ کریں گے سچویشن کو پنجاب اسمبلی کی اور پنجاب حکومت کی، تو دین یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ 16 اپریل کو نگران وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب تھے، پھر ان کو نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ بھی ماننا پڑے گا. دوسری چیز جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ تھوڑی سی پسو پیش ہے، لیکن ابھی دلائل دونوں طرف سے وکیل نے دیے بھی ہیں اور کل دیں گے بھی، کہ یہ جو 5 ممبر نئے منتخب ہوتے ہیں، نامزد ہوتے ہیں اقلیت اور خواتین کے ہمارے، ان کے ووٹ اس الیکشن کے اندر انکلوڈ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ 2 چیزیں موڈیلٹیز طے ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو پکچر بنتی ہے، پکچر یہ ہے کہ 2 ووٹوں کا فرق ہے. 2 ووٹوں کا ہمارے درمیان اس وقت جناب اگر جناب ضمنی الیکشن سے پہلے الیکشن ہو جاتا ہے تو 2 ووٹوں کا فرق ہے. اس میں ان کے 6 کے قریب جناب آزاد ممبر ہیں اور 1 رائے حق پارٹی کا ہے، کہ 7 ممبر ایسے ہیں کہ جن کو آسانی کے ساتھ پی ٹی آئی کی طرف اس وجہ سے لایا جا سکتا ہے کہ پچھلے 3 مہینوں میں جو بیڑا غرق پاکستان کی سیاست کا، معاشرت کا، حکومت کا، ریاست کا، عوام کا ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی ممبر یہ افورڈ کر پائے گا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہو. اچھا تو 4 مہینے سے لے کے 1.5 سال کے اندر کنسیکوئنٹلی الیکشن ہو چوہان صاحب جو پی ایم ممبر یہ چاہے گا کہ اس کو اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی شورٹی مل جائے تو وہ آرام سے ہمارے ساتھ آ جائے گا اور ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاس بھی نہیں لگے گی کیونکہ یہ آزاد ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 17 جولائی کے الیکشن سے پہلے بھی ری الیکشن ہوتا ہے وزارت اعلیٰ کا تب بھی انشاءاللہ ہم جیتیں گے، اور اگر 17 کے بعد ہوتا ہے تو ہماری اطلاع کے مطابق 20 کی 20 سیٹیں انشاءاللہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے. 20 کی 20 دونوں صورتوں میں انشاءاللہ پی ٹی آئی فتح مند ہوگی. اچھا یہ بتائیے، ظاہر ہے آپ یقینی طور پہ یہ جارحانہ ایک تو آپ کی کیمپین چل رہی ہے، لیکن الیکشن میں کون جیتا وہ تو الیکشن کے دن ہی پتہ چلے گا، لیکن آپ کی assumption ہے آپ جیتیں گے. یہ بتائیے گا کہ جو پی ایم ایل این کے 5 لوگ ہیں جس میں سے ایک تو شاید بالکل ناراض ہیں، 4 ہیں ایسے جو اب معلوم نہیں کس کو ووٹ دیں گے، آپ کا ان سے کوئی کانٹیکٹ ہے؟ دیکھیں ایک تو ان کے 5 ممبران ویسے ہی ناراض تھے جن کو انہوں نے پولیس انتظامیہ استعمال کر کے، جو ان کا ایک ٹپیکل سٹائل ہے آل شریف کا اور نون لیگ کا، انہوں نے دبا دبو کے جنا ان کو فی الحال تو راضی کر لیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 6 ممبر ہیں آزاد جو ان میں سے 2 اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 17 کے بعد الیکشن ہوتا ہے ان کو ہر حال کے اندر 12 سیٹیں جیتنی ہیں. میڈم یہ میں کوئی خوش فہمی کا شکار ہو کے بات نہیں کر رہا، یہ ریالٹی ہے. یہ 1 سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ساؤتھ پنجاب کے اندر ان کے 2 سے 3 کینڈیڈیٹ ہیں جو گھر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے، لوگ لوٹے لے کے صبح شام ان کے گھر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ یقین جانیں. تو یہ 12 سیٹیں کہاں جیتیں گے؟ اس وقت کی صورتحال آپ خود ماشاءاللہ اتنی سینئر اینکر ہیں، سارا دن آپ جو ہے نا وہ ٹاک شوز بھی کرتی ہیں اور سیاست کے اوپر آپ کا نظر بھی ہے. آپ بتائیں کیا پنجاب کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے مہنگائی کی، بے روزگاری کی، مارا ماری کی، عوام ان کو ووٹیں دے گی؟ اور اگر یہ خدا نخواستہ کوئی 1 سیٹ جیتتے بھی ہیں یہ دھاندلی کے ذریعے سے جیتیں گے، یہ محکمہ تعلیم استعمال کر کے جیتیں گے، یہ محکمہ زراعت استعمال کر کے جیتیں گے، یہ چیف سیکرٹری اور آئی جی استعمال کر کے جیتیں گے، یہ پولیس اور انتظامیہ کو استعمال کر کے جیتیں گے. اگر یہ 1 یا 2 سیٹیں بھی جیتیں گے، یہ 1 سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اگر اس صورت میں بھی انتخاب ہوتا ہے تو تب بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا وزارت اعلیٰ کے الیکشن میں. اچھا آپ یہ بتائیے گا چوہان صاحب کہ کورٹ نے کہا ہے کہ آپ آ کے کل اپنی پوزیشن دیں کورٹ میں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، تو آپ کیا وہاں جا کے کہیں گے کہ 17 کے بعد سی ایم کا ری الیکشن ہونا چاہیے، پہلے ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں کا موقف کیا ہے اس پہ؟ آپ نے سوچ بچار تو یقیناً کی ہوگی. دیکھیں ہمارا تو بڑا کلیئر سٹینس ہے کہ ایک تو یہ جو 5 ممبر ہیں ان کو انکلوڈ کیا جائے اب اس الیکشن کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ 16 کا اگر الیکشن ہوتا ہے تو پھر عثمان بزدار صاحب کی نگران وزارت اعلیٰ کا بھی نوٹیفیکیشن ساتھ ہوگا. اور تیسرا جو سب سے بڑی اپریہنشن ہے ہماری میم، سب سے بڑی، وہ یہ ہے کہ ڈپٹی سپیکر پارشل ہے. ڈپٹی سپیکر امپارشل نہیں ہے، وہ نیوٹرل نہیں ہے، وہ بکا ہوا ہے. اور ساری دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ وہ بکا ہوا ہے. وہ کیوں بکا ہوا ہے؟
اس کے بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، اللہ میں بتاؤں گا، وہ چیزیں ساری سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں آ چکی ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا اعتراض ہی یہی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر تو جو ہے وہ بکا ہوا ہے نون لیگ کے ہاتھوں. تو جب وہ نون لیگ کے ہاتھوں بکا ہوا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پینل آف چیئرمین، اگر چودھری پرویز لائی صاحب وزارت اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ اسپیکر ہیں تو پھر پینل آف چیئرمین الیکشن کنڈکٹ کرے. ہمارا مطالبہ یہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کل ڈسکس ہوں گی کورٹ کے اندر. کورٹ پھر جو ڈیسیژن دے گی اس کے بعد پھر پتہ چلے گا انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. اچھا دیکھیے کورٹ نے پہلے میری ذاتی رائے یہ ہے، میری ذاتی رائے جی ایک پولیٹیکل کارکن کی حیثیت سے، کہ اب 17 جولائی کے بعد الیکشن ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں 17 جولائی کے، 17 جولائی کو رزلٹ آئے، اس کے بعد آپ کا پورے کا پورا جناب آپ کا پکچر کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، فلور پورا ہو بالکل، اور اس کے بعد الیکشن ہو. اچھا تو یہ آپ نے بڑی اہم بات کہہ دی کہ آپ کی پارٹی کا یہ موقف ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ 17 کے الیکشنز کے حوالے سے عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں بڑی کلیئرلی کہ فوج جو ہے اور نیوٹرل کہتے ہیں، یعنی کہ وہ بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کہ جی وہ ان کے ساتھ ہے، پی ایم ایل این کے، یعنی حکومت جو ہے اس کے ساتھ ہے. اور دھاندلی کی بھی انہوں نے بات کی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے تو کل ایک نام بھی لے لیا، کسی بریگیڈیئر کا نام بھی لے لیا انہوں نے. تو یہ بتائیں کہ اب آپ کے پاس یعنی کہ کوئی مستند ایویڈنس ہے اور آپ ساتھ کہہ رہے ہیں آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، تو یہ بات اب کورٹ میں کیوں نہیں لے جاتے؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے تو بڑے بانگ دوہل کہہ دیا کہ جی یہ تو نیوٹرلز ان کے ساتھ ہیں. پھر یہ بھی کہانیاں آ گئیں کہ جی فون کالز آ رہی ہیں، پھر تھریڈس آ رہی ہیں، پھر ویڈیوز کی. تو یہ کیوں نہیں کیس لے جاتے کورٹ میں؟ دیکھیں بات یہ ہے میم کہ آج کل سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، 21ویں صدی ہے. اب یہ وہ دور نہیں رہا کہ اس میں آپ ہر کسی کو ہر وقت ہر جگہ پہ دھوکہ دے سکیں. اب ہمارے پاس ہمارے ورکر سے لے کے عہدیداروں سے لے کے کینڈیڈیٹس تک کے اوپر مختلف قسم کا جو پریشر ڈیولپ کیا گیا مختلف اداروں کی طرف سے، اس کی بنیاد پہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ کون لوگ جو ہے وہ ان کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں، جنہیں ان کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، جنہیں انوالو نہیں ہونا چاہیے. بیگم یاسمین راشد نے اس کو جناب پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، ہم نے بھی کیا، ہم بھی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی جو ہے نا چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار عزت بحال رہے، اداروں کی بھی عزت بحال رہے اور معاملات بھی چلیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کو جن کے اوپر ہم انگلی اٹھا رہے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس موقع پہ انہیں واقعتاً نیوٹرل رہنا چاہیے. 17 جولائی کے الیکشن کے اندر انہیں نیوٹرل رہنا چاہیے. وہ نیوٹرل رہیں گے، اسی میں پاکستان کی بھی بہتری ہے، پاکستان کی پالیٹکس کی بھی بہتری ہے، پاکستان کی جمہوریت کی بھی بہتری ہے. ورنہ اعتماد اٹھ جائے گا لوگوں کا. ایک تو الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد اٹھ جائے گا. آخری امتحان ہے الیکشن کمیشن کا 17 جولائی. اگر اس 17 جولائی کے ایگزام میں بھی الیکشن کمیشن فیل ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن کے لیے ہر حال میں اس پورے کے پورے الیکشن کمیشن کو چینج کرنا پڑے گا. چیف الیکشن کمشنر سے لے کے تمام صوبوں کے جناب آپ کے الیکشن کمشنر. ابھی آپ نے بلدیاتی الیکشن دیکھا 26 تاریخ کو سندھ کے اندر، ہر پولیٹیکل پارٹی نے سوائے پیپلز پارٹی کے ہر ایک نے انگلی نہیں اٹھائی. ساروں نے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے دشنام ترازی کی ہے، الزام ترازی کی ہے، گالی گلوچ کی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ٹوٹل پارشل ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے جی جی پوائنٹ آپ کا آ گیا. چوہان صاحب یہ بتائیے آخری سوال، جی آخری سوال کہ دیکھیے آپ نے یہاں کہا کہ جی ہر صورت 20 کی 20 سیٹس ہمیں ملیں گی. آپ نے کہا جی اتنی مہنگائی ہے، یہ سب کچھ ہے، اور پی ایم ایل این کو کہاں سیٹس ملیں گی، ووٹس کہاں ملیں گے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ متعصب ہے، یعنی کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہے. ساتھ آپ کے لیڈر نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پارٹی کے ساتھ ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ تو پھر کہہ رہے ہیں نا کہ کسی صورت بھی اگر ہم نے 20 سیٹس نہ لی تو ہم تو کہیں گے یہ بے ایمانی ہے. ایسی بات ہے نا جی؟ دیکھیں بے ایمانی کا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق اور پاکستان کے آئین کے مطابق جب الیکشن شیڈیول آ جائے تو کسی قسم کی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. ٹھیک. پنجاب کے اندر 7 جون کو 7 سیکٹری چینج کیے گئے. ساؤتھ پنجاب کا سیکٹری ایجوکیشن چینج کیا گیا جس کا وائٹل رول ہوتا ہے پریزائڈنگ افسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر، پولنگ افسر اور پولنگ سٹاف لگانے میں. اور 2013 کا الیکشن نجم سیٹھی صاحب کی قیادت میں صرف ایک آپ کا سیکٹری سکول جو ہے نا اس کے ذریعے سے پورے کا پورا الیکشن مینیج کیا گیا تھا. ایک تو یہ وائلیشن. پھر اس کے بعد چیف سیکٹری اور آئی جی اور تمام سیکٹریز ہر 20 کے 20 حلقوں میں فزیکلی جا کے
وہاں پر کینڈیڈیٹ کی کمپین کر رہے ہیں. پھر جناب خوشاب کے اندر میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں, ساجدہ بی بی ہماری ایم پی ہیں اسپیشل سیٹ پہ, انہوں نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن ضلع خوشاب کا جو سٹاف ہے وہ اپنی سرکاری گاڑی میں الیکشن کمیشن کی, وہاں کے کینڈیڈیٹ نون لیگ کے بینر, پوسٹر اور پینا فلیکس لگا رہے ہیں. اس نے ویڈیو اور فوٹو لگا کے اپلوڈ کر دی. الیکشن کمیشن نے نوٹس لینے کے بجائے اور اپنے اس الیکشن کمیشن کے عہدیداروں کو کی جناب سرزنش کرنے کے بجائے اس نے ساجدہ بیگم کو نوٹس بھیج دیا جناب کہ آپ نے وائلیشن کی ہے. پھر اسی طریقے سے آپ کے ترقیاتی فنڈ اور بجٹ کو جس طریقے سے اناؤنس کیا جا رہا ہے, پولیس اور انتظامیہ کے ذریعے سے غنڈہ گردی اور بدماشی کی جا رہی ہے جو آپ کو نظر آئے گا. تو اس کا مطلب نہیں, ایک منٹ, جی چوہان صاحب, تو آپ کر رہے ہیں, ٹھیک, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, تو پھر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ یعنی کہ آپ اگر, مجھے تو آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں جیتے تو یہ تو دھاندلی ہوگی, تو اس کے درمیان کا کوئی راستہ ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں ابھی سے ہی کہ بات طے ہے, اگر ہم 20 کی 20 سیٹیں نہ جیتے پھر تو دھاندلی ہے, آپ کسی کے پاس جا نہیں سکتے بٹوین ناؤ اینڈ دی الیکشنز, آپ ہائی کورٹ جائیں, آپ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, ہم نے تو پاکستان کو ایک آرگنائزڈ اور ایک سیولائزڈ معاشرے اور ملک کے طور پہ دیکھا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے. باوجود اس کے کہ ادارے جو ہے نا اگر ہمیں سنوائی نہیں کرتے ہماری یا داد رسی نہیں کرتے, ہم نے جانا تو ہے, اسی الیکشن کمیشن کے پاس بھی جائیں گے, لاہور ہائی کورٹ کے پاس بھی جائیں گے, سپریم کورٹ کے پاس بھی جائیں گے, کیونکہ ہم طالبان تو نہیں ہے نا کہ ہم کہیں کہ ہم آئین پاکستان کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. ہم تو جناب آئین پاکستان کو مانتے ہیں, ہم ان کے پاس جائیں گے. یہ اگر ہمیں ان فیکٹس اینڈ فگرز پہ جو ہم پیش کر رہے ہیں, جو پیش ہو چکے ہیں, جو میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں رکھ دیے ہیں کچھ, کہ اگر یہ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں, یہ جو پری پول دھاندلی ہو رہی ہے, اس پہ اگر وہ ہماری داد رسی نہیں کرتے تو پھر کم از کم وہ ایکسپوز ہوں گے پوری دنیا کے سامنے بھی اور پاکستان کی عوام کے سامنے بھی. ٹھیک ہے. ویسے ایک بات پروگرام ختم ہونے سے پہلے کہتی چلوں کہ چوہان صاحب, آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو کے پی کے میں الیکشنز ہو رہے تھے اور بار بار وہ کہہ رہا تھا الیکشن کمیشن کے جی نہ جائیں, آپ کر کے کیمپیننگ کے لیے نہ جائیں. آپ کو یاد ہے کہ کتنے نوٹسز آئے تھے, پھر بھی عمران خان صاحب بھی گئے, گنڈا پور صاحب بھی گئے. تو میرا خیال ہے کہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جی اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. میڈم بات یہ ہے کہ ہم نے بھی 25 سال سے الیکشن کی سیاست کر رہے ہیں, 43 سال سے سیاسی کارکن ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ رولز کے مطابق کوئی وزیر اعظم, کوئی وزیر, کوئی وزیر اعلیٰ اگر وہاں جا کے پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے, ترقیاتی فنڈ اناؤنس کرتا ہے الیکشن کمپین کے درمیان, وہ وائلیشن ہے. آپ جا کے سپیچ کرتے ہیں یا آپ جا کے جناب اس طرح پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, یہ اس قسم کی وائلیشن نہیں آتی. یہاں تو اوپنلی بجٹ اناؤنس ہو رہے ہیں, یہاں تو اوپنلی جناب آپ کے لوگوں کو خرید و فروخت ہو رہی ہے, یہاں تو پولیس اور انتظامیہ کے ذریعے سے دھوس اور دھاندلی ہو رہی ہے, یہاں تو پولیس اور انتظامیہ کے ذریعے سے اور مختلف اداروں کے ذریعے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے, عہدیداروں کو بھی اور کینڈیڈیٹس کو بھی. یہاں تو ڈائریکٹ آ کے مارا پیٹا جا رہا ہے. ڈالفن پولیس ساتھ ہے, نذیر چوہان آ کے حملہ کرتا ہے شبیر گجر کے جناب ہمارے کینڈیڈیٹ کے دفتر کے اوپر. تو یہ اس قسم کی غنڈہ گردی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں آپ اٹھا کے لے جائیں گے, آپ الیکشن کمیشن میں لے جائیں گے اور جو فورمز ہیں وہاں لے جائیں گے. بہت شکریہ چوہان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کی, کچھ MQM سے بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس.